अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक फ़लसफ़ियाना जो थी वो पोस्ट की और उस पोस्ट को हम दोहराए देते हैं यहाँ पे। कुछ मकसद ये था कि नज़रियात जो होते हैं वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। इंसान जो है वो किसी नज़रियात पे पैदा होता है, फिर उसकी लर्निंग होती है, वो सीखता है इल्म ऑब्ज़र्वेशन से, किताबें पढ़ने से, इंटरेक्शन से और अमली ज़िंदगी से। उसके मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो नज़रियात हैं उसके अंदर तब्दीली पैदा होती जाती है। जो मज़हब पसंद जो हैं, जो मज़हब पे अमल करते हैं, वो सिर्फ़ आफाकी नज़रियात जो आफाकी किताबों के अंदर नाज़िल हुए हैं उनके अलावा अगर उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी होती है तो वो हर नज़रिया जो होता है, हर अप्रोच जो होती है उनकी, उसके अंदर बतदरीज तब्दीली आती है। वो अपनी तरफ से वो बेहतरी की तरफ जाता है, लेकिन जो है वो बतदरीज कमी होती है। मेरा मतलब है बहुत सारे लोग जो हैं वो जवानी में किसी और बात का इजहार कर रहे होते हैं और जब उनके बुढ़ापा आता है तो उनके नज़रियात बदल जाते हैं। हमने अक्सर बहनों को ये कहते हुए सुना कि हमें तो ये जो थे, हम ज़रा बुरके से हाथ बाहर आ जाता था तो ये घर में आके शोर मचा दिया करते थे हमारे भाई, और अब अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पे बिठा के तो छोड़ने जा रहा होता है। हमारे निकलने पे तो पाबंदी होती थी, हमें तो टीवी नहीं देखने दिया करता था ये है, और अपने बच्चों को जनाब वो नेटफ्लिक्स जो है उसका कनेक्शन लगा के दिया हुआ है। ये बहनें जो हैं वो अपने भाइयों से, ज़ाहिर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जिस बैकग्राउंड से बेशतर हमारे सामाइन वाक़फ़ हैं, वहाँ पे अक्सर फूफियाँ जो हैं वो ये करती हुई, शिकवा करती हुई पाई जाती हैं कि हमारे लिए तो ये चीज़ें इसने ओपन नहीं की थी बीइंग ए ब्रदर, लेकिन बीइंग ए फादर इसके नज़रियात मुकम्मल चेंज हो गए। तो क्या हुआ है, उस बाप ने यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ सीखा है, तभी उसकी ज़िंदगी की तरफ अप्रोच के अंदर कमी आई है। अमली ज़िंदगी की तरफ जब वो गया तो उसे पता चला कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, प्रैक्टिकेबल नहीं रह गई, ज़माने के मेयारात बदल गए हैं, बच्चों को अगर अपडेट रखना, ये उसके नज़रियात हैं। हो सकता है वो जो तब्दील शुदा नज़रियात हैं उनमें भी बाद में गलत साबित हो जाए, तो वो वहाँ से लर्न करके आगे चल पड़ेगा। तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक तदरीजी अमल है, इसमें वो नई नई चीज़ें सीखता है, फिर उनको नाफज करता है अपनी ज़ात के ऊपर, फिर उनके नताइज देखता है, और अगर वो दुरुस्त हों तो उसको जारी कर लेता है, वरना तर्क कर देता है। हमने ज़रदारी साहब के हवाले से एक बात कही थी और आज वो दोबारा दोहराए देते हैं। ज़रदारी साहब ने फरमाया है लाहौर के अंदर, उन्होंने नहीं फरमाया, उन्होंने खिताब किया है और उस खिताब को लीक किया गया है क्योंकि बाकायदा इसकी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई, और ज़ाहिर है वहाँ पे जो 40, 50, 100, 150 लोग जो गए होंगे बिलावल हाउस के अंदर, उन्होंने ये बातें सुनी होंगी। तो उस पर उन्होंने दो बातें जो इस वक्त मीडिया के ऊपर बड़ी घुमाई जा रही हैं, और जो लोग घुमा रहे हैं वो यकीनन पीपल्स पार्टी के या ज़रदारी साहब के हमदर्द या दोस्त नहीं हैं। ठीक है, इसकी इब्तिदा जो की वो ARY ने की, तो ARY जो है वो ज़रदारी साहब का दोस्त तो नहीं हो सकता ना मौजूदा हालात के अंदर। मुस्तकबिल के अंदर ज़रदारी साहब उनके गले में जाके अजरक का तोहफ़ा डाल लें तो मेरा मतलब है कोई हर्ज नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रदारी साहब ने कहा है कि 2 माह के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते और करवाऊँगा तो मैं ही करवाऊँगा। एक बात ये उन्होंने कही, और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब मैंने इकॉनमी को बैठ के पढ़ा है, जेल के अंदर जो 11 साल रहा हूँ, और मैं $100 अरब पे ले जा सकता हूँ ज़र मुबादला के ज़खायर। तो देखिए, दो बातों से इनकी इस दो बातों का तजिया करने से पहले ज़रदारी साहब के 2 अमल का तजिया हम कर लेते हैं। एक तो जो उन्होंने ईरान के साथ गैस का मुआहदा दस्तखत किया था, उस मुआहदे के मुताबिक उन्होंने $11 पर MMBTU के ऊपर दस्तखत करवा लिए थे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, खदीजा शाह साहबा के वालिद साहब जो हैं, उन्होंने भी उस पर ज़ोर दिया था। उसकी कुछ दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन जब हमें LNG जो थी वो $6 के ऊपर मिल रही थी, तो उन्होंने $11 के ऊपर पाइपलाइन वाली गैस के दस्तखत कर दिए। हालांकि पाइपलाइन वाली गैस जो होती है वो LPG से तकरीबन
30% ہوती ہے، 1/3 قیمت پہ دستیاب ہوتی ہے. تو اگر ہمیں $6.5 پہ $6 کے اوپر مل رہی تھی قطر سے LNG، تو ایران کے ساتھ دستخط ہونے چاہیے تھے $2 کے اوپر. زرداری صاحب نے $12 کے اوپر، $11 کے اوپر دستخط کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اکنامک ایکومن نہیں ہے. تو کیا پھر عمل ہو گیا؟ حکومت پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ماہرین، انہوں نے کہا ہے نا کی کر دیتا جائے تو قابل عمل ہی نہیں ہے منصوبہ. ٹھیک ہے نا، یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے منصوبہ. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو اب ہوا نا کہ روس نے یورپ کی گیس بند کر دی اور یورپ پوری LNG خرید کے لے گیا، اور اب ہمیں وہ $30 کے اوپر بھی دستیاب نہیں ہے. لیکن پائپ لائن، اب آپ روس جو ہے وہ یورپ کو کس پرائز کے اوپر مہیا کرتا تھا؟ اسی پرائز کے اوپر، 2، 2.5، پونے 2، $3 کے اوپر پرووائڈ کرتا تھا وہ گیس. تو اس وقت اگر معاہدہ ہو رہا تھا تو انہی پہ ہونا چاہیے تھا، انہی فگرز کے اوپر. وہ معاہدہ قابل عمل نہیں ہے. اور زرداری صاحب نے ہمیں یہ دلاسا دیا کہ چونکہ وہ IPI ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے، تو جو انڈیا سے ہم کرایہ لیں گے پائپ لائن گزارنے کا، اس کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ گیس جو ہے نا وہ بڑی سستی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دلاسا دیا اور دستخط کر دیے. اب وہ والا معاہدہ پاکستان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، قابل عمل نہیں ہے، امپریکٹیکل ہے، اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. نمبر 1. تھر پہ بھی آتے ہیں، تھر کول پہ بھی آتے ہیں. اچھا جی، نمبر 2 ایک اور بھی بات ان کی ذہن میں آئی تھی، چلیں پہلے تھر کا ہی تجزیہ کر لیتے ہیں. ہاں، نمبر 2 ان کی پریس کانفرنس تھی ایک، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو PML، وہ جس کے اندر کہا تھا کہ وہ فیض کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. آخری فقرہ اٹھتے اٹھتے کہا تھا، یہ فقرہ ڈومینیٹ کر گیا تھا کراچی کے اندر. انہوں نے خاص طور پہ جرنلسٹوں کو بلا کے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں کھڈے لائن والا فقرہ ڈومینیٹ کر گیا تھا، باقی پریس کانفرنس رہ گئی تھی. باقی پریس کانفرنس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس کے اندر انہوں نے اکنامک سروائیول کا ماڈل پیش کیا تھا. اور اکنامک سروائیول کا ماڈل وہی ملک ریاض والا تھا. اور ملک ریاض والا کیا ماڈل ہے کہ ریاست کے اثاثے سستے داموں انٹرسٹڈ پارٹیوں کے حوالے کر دیے جائیں اور اس کے عوض ان سے پیسے لے لیے جائیں. اچھا، آپ کی بات درست مان لیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بیچنے کے لیے ہمارے پاس دستیاب ہے نا، اگلے سال کیا کریں گے؟ بتائیے نا، اگلے سال کیا بیچیں گے؟ کرتے کرتے فلسطینیوں کی طرح سارا ملک بیچ جائیں گے. مطلب زرداری صاحب، دس از نان پریکٹیکل. یہ نان پریکٹیکل اپروچ ہے، یہ جاگیردانہ اپروچ ہے کہ مصیبت پڑ گئی ہے تو زمین کا ٹکڑا بیچ دیں، بعد میں قبضہ کر لیں گے، واپس لے لیں گے. دس از ناٹ پریکٹیکل. اور آپ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں، یہ چند منشیوں کی فوج نہیں ہے آپ کی جو زمین کو مینٹین کرتے ہیں اور مزاروں کو ان کی اوقات میں رکھتے ہیں. یہ اس کے اندر اربن لائف بھی ہے، اور 40% آبادی پاکستان کی 25 کروڑ میں سے اربن سینٹرز کے اندر رہتی ہے. تو ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو روزگار دینا. روزگار کے لیے انڈسٹری لگانی پڑے گی، ویلیو ایڈیشن کے پروجیکٹ لگانے پڑیں گے. پاکستان کے اندر آج بھی جب بات ہوتی ہے تو ویلیو ایڈیشن کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. نہیں، ٹھہرے، میں حل بتاؤں گا آپ کو، کاؤنٹر حل بتاؤں گا. زرداری صاحب کے جتنے متاثرین ہیں ان کے پاس لے کے جائیے اور انہیں کہیے کہ اس کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے مجھے بہت زیادہ گالم گلوچ فرمائی ہے، تو میں نے کہا کہ میں پھر ذرا تھوڑا سا عرض کر دوں، کوئی عقل کی بات بھی سن لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، اس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب جو اثاثے ہیں، پریس کانفرنس کے اندر اثاثے ہیں، ان کی ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، اور یہ جو کمپنیاں ہیں ہماری بڑی بڑی، ان کے شیئرز بیچیں گے. وہ شیئرز آپ کے دشمن تو چھوڑیں، دوستوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا. بات چلی، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہوئی. انہوں نے ون وے اور دا ادر کہا کہ جی قرض حاضر ہے، آپ کے ان اثاثوں میں پیسے نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، فیل ہو گیا. زرداری صاحب کا دوسرا سجیشن بھی فیل ہو گئی. بھائی اب آ جائیے تیسرا، میں پھر بھول گیا، وہ میں تیسرے کی بات کرنے لگا تھا. تو وہ ایک تو ہم نے کیا پائپ لائن کا، ایک کیا ان کی پریس کانفرنس کا. اب آ جائیے آگے چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی آبادی ہے، اس کے پاس ینگسٹر کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. بیشتر ان میں سے ہلکی پھلکی اونچی نیچی انگریزی بھی جانتے ہیں، بول نہ سکتے ہوں سمجھ سکتے ہیں، انگریزی کے اندر ریڑھ کھیڑ کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
ایک تو وہ ہے جو روایتی طریقہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کو فوری طور پہ کوئی سبسڈیز آفر کریں اور ایگریکلچر اپنا آؤٹ پٹ نکال مارے، اور آؤٹ پٹ نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے بعد اس کو سنبھالتے پھریں. جس طرح آج کل KPK کے اندر جو ہے وہ لہسن نہیں سنبھالا جا رہا. پچھلے سال جو تھا وہاں پہ دھڑا دھڑ لہسن کا بیج فروخت کر کے بیج والی کمپنیاں کما کے نکل گئیں. اب لوگوں نے لہسن اگا لیا اور لہسن اگا کے بیچیں کہاں پہ؟ ہر گھر کے اندر KPK کے دیہات گاؤں کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں لہسن کے، اور لاہور میں بدستور 200 روپے کلو بک رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ بیچارے اکتا گئے ہیں کہ بارشوں سے، سیلاب سے اس کو کہاں چھپا کے رکھیں، کمرے نہیں ہیں ان کے پاس، جگہ نہیں ہے سٹور کرنے کے لیے، گل رہا ہے وہاں پہ، سڑ رہا ہے، اور لاہور کے اندر 200 روپے کلو بک رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں جو مارکیٹنگ کا یا کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کسی نے فل کرنے کی ضرورت پیدا نہیں کی. اسی طرح پنجاب کے میدانی علاقوں کے اندر ہر کسان نے مین کراپس ترک کر کے اس کی جگہ کسی نے کھیرے اگا لیے ہیں، کسی نے کدو اگا لیے ہیں، کسی نے کچھ کر لیا ہے جس کی مقامی سطح کے اوپر کوئی کنزمپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ایگریکلچر کو جی آپ بڑی کراپس کے لیے سبسڈی دیتے ہیں، وہ آپ کو 6 مہینے کے بعد رزلٹ دے دیتا ہے، آپ کی GDP کے اندر گروتھ ہو جاتی ہے. لیکن ایگریکلچر کے اندر تو جو پلیئرز ہیں وہ گنے چنے ہیں نا. کسان ہے، آڑتی ہے، پلے دار ہے، مزدور ہے، یہ کمائیں گے جو کہ پہلے اس جاب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کی انکم میں اضافہ ہو جائے گا. اگر سارے فریق کی انکم میں اضافہ نہیں ہوگا تو کسی ایک فریق کی انکم میں اضافہ ہو جائے گا. چلیے اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو دوسرا شعبہ ہے، جو ہائی ٹیک کا شعبہ ہے، دنیا جس کے اندر کر رہی ہے، ابھی میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، گھوم کے وہ ایڈ آتا ہے کہ ایمیزون نے پچھلے سال 2022 کے اندر سب سے زیادہ جو چیز بیچی ہے، وہ چیز جو ہے وہ کمیونیکیٹ مطلب کہ کوریئر کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچائی گئی، وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. ایپس، سافٹ ویئرس ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں. آپ کے پاس ورک فورس موجود ہے، متعلقہ ایبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پنجاب کو تو چھوڑیں، وہاں پہ تو ہے. آپ سندھ کی یونیورسٹیوں کے اندر ایوننگ میں ان سافٹ ویئرز کی ٹریننگ کا کورس منعقد کروا دیجئے جن میں سے کوئی 3 ماہ کا ہے، کوئی 6 ماہ کا ہے. ٹھیک ہے، آپ 10,000 بندہ کسی ایک سافٹ ویئر کے اندر ٹرین کر دیتے ہیں، کسی ایک کیٹیگری کے اندر نا. پاکستان کے مقامی سافٹ ویئر ہاؤسز کو مین پاور دستیاب ہے، اور ظاہر ہے اس کی سرٹیفکیشن انٹرنیشنل ہوگی، آن لائن ایگزام ہوگا، آن لائن ایگزام کے اندر وہ بندہ کوالیفائی کر جائے گا، یا وہ اپنا سسٹم کھڑا کرے گا، اپنا چھوٹا سا ایک سسٹم کھڑا کرے گا، یا بڑے سسٹم کا جا کے حصہ بننے کی کوشش کرے گا اور بن جائے گا، اور اس کی انکم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور وہ جو سافٹ ویئر ہاؤس ہوگا اس کو بھی آگے اسٹرینتھ مل جائے گی. یا وہ یہاں سے پہلا ویزا پکڑے گا جو اسے ملے گا، وہ امریکہ چلا جائے گا، وہ ایسٹ یورپین کنٹریز میں چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے کام کرے گا اور پیسے پاکستان کو بھیجے گا. دونوں صورتوں میں پاکستان کا فائدہ ہے. تو 2 شعبے ایسے ہیں سر، میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، 2 شعبے ایسے ہیں جن سے فوری طور پہ نتیجہ مل سکتا ہے اور آپ کی اکانومی ایسے اچھل کے چھت کو بچ سکتی. اور کیونکہ آپ کے ہاں جتنی بھی انڈسٹری ہیں، ٹیکسٹائل کی ہو گئی، فوڈ کی ہو گئی، یہ ساری ایگریکلچر بیسڈ ہے نا، ایگریکلچر ان پٹ کے اوپر بیس کرتی ہیں. تو بھائی جان یہ بڑا طریقہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. لوگوں کو کال سینٹر بنانے کی تربیت دی جا سکتی ہے. جن کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی رقم ہے، وہ 10 سیٹوں سے لے کے 50 سیٹوں تک کا کوئی کال سینٹر بنا لیتے ہیں. ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے کہ کال سینٹر بنا کے بزنس کس طرح پک کرنا ہے، اور یہ ٹریننگ جو ہے 3 ماہ سے 6 ماہ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. یہ 2 شعبے جو ہیں وہ 6 ماہ کے اندر معیشت کو ایسے اچھال سکتے ہیں. چیزیں نہیں اچھال سکتی. اگر آپ اتنے ویژنری ہوتے نا، جناب آصف علی زرداری صاحب، ابن حاکم علی زرداری صاحب، اگر آپ اتنے ویژنری ہوتے تو آپ کی جو شوگر ملیں ہیں، وہ جو شوگر ملیں جن سے آپ صرف سفید رنگ کا زہر بنا کے باقی سارا کچھ باہر پھینک دیتے ہیں. چلیں، جو باہر پھینکنے کے لیے آپ نے ایک بڑا ڈرم بنایا ہوتا ہے جس کے اندر آپ راب ڈالتے ہیں، اس راب سے نکلنے والی میتھین گیس سے کو دنیا کلیکٹ کرتی ہے اور اس سے بجلی بناتی ہے.
اور آپ کو جب یہ بجلی بنانے والا آپشن ملا تھا تو آپ نے گیس لگوائی تھی، نیچرل گیس اپنی فیکٹری میں لگا کے بجلی بنائی تھی، کولیکشن کا سسٹم نہیں لگایا تھا، کیونکہ کولیکشن کا سسٹم لگانے کے لیے آپ کو ہائی ٹیک لوگ رکھنا پڑتے، ہائی ٹیک لوگ رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ سیلریاں دینی پڑتی، انڈیپینڈنس دینی پڑتی. وہ گھرکیوں سے، میرا مطلب ہے کہ وہ گھرکی دینے سے یا ڈانٹ ڈپٹ سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے. وہ ہائی ٹیک لوگ ہوتے نا، یا باہر سے لے کے آتے ایکسپیٹریٹ پاکستانی یا گورا لے کے آتے. ٹھیک ہے، آپ نے آج تک اپنی مل کے پاس صرف گنا کرش کرنے اور رس کو جناب کرسٹلائز کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. دنیا کے اندر 21 پروڈکٹ اس سے نکلتی ہیں، 4 ڈائی سمیت. آپ اپنا تو کچھ کر نہیں سکے، قوم کو اکنامک ریوائول بتا رہے ہیں. آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہم صرف جو ہے وہ آپ کی گفتگو سنیں گے، ادب سے سنیں گے، سر جھکا کے چلے جائیں گے. لیکن میں نے ایک فقرہ لکھا کہ زرداری صاحب ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کی بات سننی بھی چاہیے اور احترام بھی کرنا چاہیے، لیکن نئے دور کے جدید تقاضے ہیں. میں بھی ان جدید تقاضوں سے، ان سے اگلی نسل ہونے کے باوجود آگاہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، نئے دور کے جدید تقاضے ہیں. امیزون کی سب سے زیادہ جو بکنے والی چیز ہے وہ کوریئر کے ذریعے نہیں بھیجی گئی، وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. تو اس میں سے اپنا حصہ کیوں نہ نکالا جائے. ایک ہلکا سا اس میں جھٹکا بھی لگا، اور سمپل ہے. پاکستان کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنے کالجز ہیں، شام کو خالی ہوتے ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ آپ مختلف سافٹ ویئرز کی ٹریننگ دے دیں. ٹرینر موجود نہیں ہیں، آن لائن ٹریننگ کا اہتمام کر لیں. امریکہ میں بیٹھا ہوا کوئی گورا یا گوری جو ہے اس کو ہائر کر لے. حکومت کے پاس بڑے فنڈز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا 6 ماہ کے اندر آپ کے سافٹ ویئر انڈسٹری کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زیادہ لوگ آئیں گے ایک ڈسپلن کے، ان کا بھی کرائسس فوری طور پہ پیدا ہوگا، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ایڈجسٹ ہو جائیں گے. جن کو مقامی انڈسٹری ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی وہ باہر چلے جائیں گے. کچھ اپنے سسٹم لگانے کی کوشش کریں گے، ان میں سے کچھ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ ناکام ہو جائیں گے. لیکن اگر اس پروسیس کے اندر 200-250 چھوٹی چھوٹی کمپنیاں مل جاتی ہیں جو 40-40 50-50 20-20 100 لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کر لیتی ہیں اور ان کے گھروں کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے. یہ جو میں سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں، یہ یقیناً مطلب ہمارے بزرگ جو زرداری صاحب ہیں بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے، جتنی انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. شاید ان کو یہ اجنبی لگے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہیں ان کی ہمشیرہ نے بھی جو جیل کاٹی ہے، ہم اس کے لیے بڑا دل کے اندر احترام پاتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ، بہت احترام کے ہاتھ جوڑ کے ان سے اختلاف کی جسارت کرتے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو کہ ان کی محبت میں ہمارے اوپر پل پڑے ہیں، ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکیے اور ذرا سوچیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.